देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, आपको अपने बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत में खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर प्यारी सी हमारी मुनियाँ होती हैं और हम उनके साथ मिलकर एक बड़ा ही दिलचस्प प्रोग्राम किया करते हैं। आपने तवज्जो के साथ, दिलचस्पी के साथ, दिल जमई के साथ इस प्रोग्राम को देखना है। जो बातें हम कर रहे हैं, कुछ बातें मैं भी बयान करूँगा, कुछ हमारी ये मुनियाँ हैं काफ़ी ट्रेन भी होती हैं और अक्सर भी आती भी रहती हैं, तो उनको बहुत सारी दुआएं भी याद होती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी याद होती हैं। तो हम इंशाअल्लाह इनसे ही बहुत सारी बातें सीखेंगे। तो आपने गौर से सुनना है, तवज्जो के साथ सुनना है, तो इंशाअल्लाह इसकी बड़ी बरकतें हम सबको नसीब होने वाली हैं। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम की इब्तिदा करें, दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी नबी हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे साथ प्यारी सी बच्चियां हैं और इन दो टीमों की सूरत में हम इनको देख रहे हैं ना। राइट हैंड पर कुछ बच्चियां हैं, कुछ लेफ्ट हैंड पर हैं, तो कुछ थोड़ा मुकाबले की सूरत भी करेंगे। देखते हैं कि कौन सी टीम का पल्ला भारी रहता है और कौन सी टीम जो है वो आज जीतने वाली है। इनको हम टीम ए करार दे देते हैं और इनको हम टीम बी करार देते हैं। तो फिर टीम ए जीतने वाली है या बी जीतने वाली है, बताएं। ए की आवाज ज़्यादा है, ये दोबारा सुनते हैं भाई। टीम ए जीतेगी जी, ये तो वक्त बताएगा। टैलेंटेड कौन सी हमारी बच्चियां हैं, किन के पास दीनी नॉलेज ज़्यादा है ना। जिनके पास दीनी नॉलेज ज़्यादा होगी और वो अच्छी तरह से बयान कर सकती होंगी ना, तो वो टीम जीत सकती है। तो आप रेडी रहिएगा, गौर से बातों को सुनिएगा। हो सकता है हम जो आपके सामने बयान करेंगे ना, उसमें से भी आपसे क्वेश्चन हो जाए, सवालात हो जाएं, तो फिर पता लगेगा कि कौन कितना गौर से सुन रहा है, कितना तवज्जो के साथ सुन रहा है। तो आप सब रेडी हैं? फिर स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को तिलावत कलाम मजीद से, ताकि इसकी बरकतें हम सबको नसीब हो सकें। ठीक है, तो पहले टीम ए से देखते हैं कि कौन सी हमारी मुन्नी है जो कुरान पाक की तिलावत करेंगी। और नाज़रीन एक बात अर्ज़ कर दूँ, ये हमारी छोटी छोटी सी मुन्नियाँ हैं और आम तौर पर इस उम्र की जो एज की बच्चियां होती हैं, बच्चे होते हैं, वो सही तरह से बोलना भी नहीं सीखते, सही तरह से बोल भी नहीं पा रहे हो, लेकिन बहुत सारी नॉलेज इन्होंने गैन कर ली है। हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाए, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे। अगर कहीं किसी को कोई मिस्टेक होगी तो उनको बता भी देंगे। जी बाजी, कौन सी बाजी तिलावत कर रही है? ओहो, देखें भाई टीम बी वाली, देखें सारी के सारे रेडी है तिलावत करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये बीच वाली जो मुन्नी है ना, इनसे। इनको माइक दीजिए, छोटी सी मुन्नी है। बाजी पहले नाम बताइए आपका क्या है? उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन नाम है हमारी छोटी सी गुड़िया है। तो ये हमें तिलावत सुनाने लगी हैं। कौन सी तिलावत सुनाएंगी बाजी? तब्बत यदा। तब्बत यदा। चलें भाई, जब कुरान की तिलावत की जाए तो क्या करना चाहिए पता है ना? क्या करना चाहिए? बातें करनी चाहिए? इधर उधर देखना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाथों को बांधकर, निगाहें झुकाकर, इंतहाई तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। अब देखते हैं कि ज़्यादा अदब किसके अंदाज में दिखाई देता है। हमारी उम्मे ऐमन बाजी कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं। जी बाजी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہماری چھوٹی سی گڑیا ہے، بہت پیاری کوشش کی ہے، بہت عمدہ کوشش کی ہے. ہمارے لیے بھی یہ لائق تقلید ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو فالو کریں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت سکھائیں، سنائیں. کچھ کہیں پر کچھ مسٹیکس ہیں، کہیں پر سانس ٹوٹ جاتی ہے، کہیں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا ہے، تو یہ ان کا سیکھنے کا عمل ہے نا، کہ سیکھنے کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ پڑھتی ہیں نا، دیکھیں سیکھنے کا عمل چل رہا ہے ان کا، جاری ہے. تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں، ہمت کریں، اور قرآن کی تلاوت جو ہے نا وہ تو سب سے پہلے سیکھنی چاہیے. قرآن پڑھنا ہمیں ضرور آنا چاہیے. ہمارے بہت سارے بچے نہیں بلکہ بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اسی لیے قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیں گے، اس کی بہت ساری برکتیں ملیں گی. آپ کو پتہ ہے نا، جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. تو دیکھیں قرآن کریم کا ایک حرف پڑھیں گے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی. اور تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں. ان 19 حروف کو، 19 حروف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تلاوت کرے گا اسے کتنی نیکیاں ملیں گی پتہ ہے؟ 190. ہاں، 190 نیکیاں اس کو ملیں گی. چلیں اب آتے ہیں ٹیم بی کی طرف، اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون سی منی ہماری تلاوت سنا رہی ہیں. کون سنائے گا؟ یہاں پر مجھے ہاتھ اٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ماشاءاللہ سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے بھائی. ایک بچی نے نہیں، ہاں انہوں نے بٹھایا ہوا، ٹھیک ہے، سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ماشاءاللہ. تو یہاں ہم سنتے ہیں تلاوت جن کے ہاتھ میں مائک ہے. آپ کے ہاتھ جی، اپنا نام بتائیے باجی. آسیہ عطاریہ. آسیہ عطاریہ تو مجھے سب سے چھوٹی لگ رہی ہیں. ایک وہ سب سے چھوٹی ہیں، ایک یہ سب سے چھوٹی ہیں، آمنے سامنے بیٹھی ہوئی. آپ ان کی تلاوت سنتے ہیں. ان کی تلاوت کو اپنے بڑے توجہ کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ باتیں بھی نہیں کرنی، ادھر ادھر بھی نہیں کرنا، اشارے بھی نہیں کرنے کسی کو. چلیں بھائی سٹارٹ کیجئے. جی آسیہ باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم. بھائی میرا ووٹ تو جو ہے نا وہ ٹیم بی کی طرف ہے. ٹیم بی کی جو تلاوت ہے نا وہ بہت زبردست ہوئی ہے یار. ٹیم اے نے بھی بڑی اچھی تلاوت کی ہے، لیکن ٹیم بی کی جو تلاوت ہے میں سن کر یقین کریں ناظرین حیران رہ گیا. یعنی اس میں ایک باریک چیز تھی کہ بعض حروف جو ہے وہ حروف کلکلہ کہلاتے ہیں. جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بات جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ ریپیٹ ہوا ہے دال کی صورت میں، باقی صورت میں، اس میں یہ باقاعدہ کلکلہ کر رہی. بڑے بڑے لوگ یہ نہیں کر پاتے، یہ کلکلہ کر رہی ہے باقاعدہ. اچھا اسی طرح کہاں پر کس حرف کو کھینچنا ہے، کس کو نہیں کھینچنا ہے. لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے ان کے گھر والوں کی محنت، جنہوں نے کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا سکھایا ہے. بعض مقامات پر مسٹیکس تھی، لیکن چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھ رہی ہیں. اللہ پاک ہمارے بچوں کو بہتر طریقے سے قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے پیاری بچیوں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اپنا. اس کا نام ہے، کسی کو معلوم ہے؟ سبق اور باتیں. کیا نام ہے؟ سبق اور باتیں. جی ہاں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں.
پیاری بچیوں، ہمارے سیگمنٹ میں ہم سیکھتے ہیں بہت ساری اچھی باتیں اور ان سے ملنے والا سبق. تو آپ نے غور سے سننی ہے. بہت سی پیاری پیاری باتیں ہیں. اور آج ہمارے اس سیگمنٹ میں ٹاپک ہے دعا. کیا ہے؟ دعا. دعا ہم کس سے مانگتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ پاک سے مانگتے ہیں. تو ہم جو اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں نا، اس دعا کی اہمیت، فضیلت، فائدہ، برکت کیا ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس کے بعد پھر میں آپ سے کوشچن بھی کروں گا. اب دیکھتے ہیں کہ کون سی ہماری منیا جو ہے، ہماری کون سی ٹیم ہے، ٹیم اے ہے یا ٹیم بی ہے، وہ ہمارے سوالات کے درست جوابات دیتی ہیں. ٹھیک ہے؟ یو آر ریڈی؟ یو آر ریڈی؟ یس. اوکے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہ پاک سے خیر مانگنے کو دعا کہتے ہیں. اللہ پاک سے اچھائی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے. اللہ پاک سے بھلائی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور دعا نہ صرف عبادت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کی اصل ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. پیاری بچیوں، اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندے اس سے زیادہ دعا مانگیں. ہم جو دعا مانگتے ہیں نا اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندے اس سے زیادہ دعا مانگیں. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے اللہ پاک سے زیادہ دعا مانگا کریں. ہم اللہ سے جتنی زیادہ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہم سے خوش ہوگا. ٹھیک ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے جتنی زیادہ دعا مانگتا ہے اللہ اس سے اتنے زیادہ خوش ہوتا ہے. دیکھیں، یاد کرتے جا رہے ہیں نا آپ. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ دعا مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سوتے، جاگتے، کھاتے، پیتے، کپڑے پہنتے، واش روم میں جاتے، واش روم سے آنے کے بعد وضو کرنے کے دوران بھی دعا مانگا کرتے تھے. دعا کسی بھی نیک اور جائز مقصد کے لیے کی جا سکتی ہے. پیاری بچیوں، اللہ سے دعا مانگتے وقت ہمیں کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ ہمیں علماء بیان کرتے ہیں. آپ کو دعا کے آداب معلوم ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ جی. دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا دعا مانگنا، ہمیں دعا مانگنا آتی ہے. بھائی دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہے. جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، وضو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، کھانا کھانے کا طریقہ ہوتا ہے، یوں ہی دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں دعا کیسے مانگنی چاہیے یہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. کس کس کو آتا ہے؟ ٹیم اے، دعا مانگنے کے آداب، دعا کا طریقہ. 1 2 3 4 5 ہماری 5 بچیوں کو آتا ہے ٹیم اے میں سے. ٹیم بی میں سے تو لگتا ہے کسی کو بھی نہیں آتا. او ہو، ایک ہاتھ اٹھ گیا. 2 3 4 ہاتھ اٹھے ہیں. اب دیکھیں ان میں سے آتا کس کو ہے طریقہ دعا مانگنے کے آداب. ہم آپ سے پوچھیں گے. چلیں آپ بتائیں کونے والی سب سے ہماری جو چھوٹی سی گڑیاں ہیں. جی. دعا مانگتے وقت مسکرانا بھی نہیں چاہیے اور ہنسنا بھی نہیں چاہیے. ہنسنا بھی نہیں چاہیے، مسکرانا بھی نہیں چاہیے فرما رہی ہیں. چلیں یہ تو ہو گیا. اور کوئی بتائیں. جی ان کے برابر والی بازی بتا دیں. چلیں وہ جی ان کو دیں. ہاں آپ لیں. جی آپ بتائیں. دعا مانگتے وقت نگاہیں نیچے کر کے اور ہاتھ یوں کر کے مانگنی چاہیے دعا. بہت خوبصورت بات بتائیے. دوبارہ بتائیں ذرا تھوڑا سا زور سے. دعا مانگتے وقت نگاہیں نیچے کر کے اور یوں کر کے مانگنی چاہیے. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. نگاہیں نیچی ہونی چاہیے. دعا مانگتے وقت نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ نیچے ہونی چاہیے. شاباش ماشاء اللہ. چلے بھائی اب ٹیم بی کی طرف جاتے ہیں. یہاں سے ہمیں 2 باتیں تو معلوم ہو گئی ہیں. دعا میں ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں؟ مائک آپ برابر والی کو دیں باجی کو. آپ ہاتھ اٹھا کے دکھائیں ذرا. یہ لیں ہاتھ ایسے ہونے چاہیے. ایسے کیسے ہونے چاہیے؟ دکھائیں. اور آپ دکھائیں. دیکھیں کچھ منیوں کے ہاتھ بہت اچھی طرح سے، یہ جو 3rd نمبر پر ہے نا، 3رے نمبر پر، ہاں ان کے ہاتھ دکھائیں. جی ماشاءاللہ ان کے کافی حد تک ہاتھ صحیح ہے. تھوڑے سے اور سیدھے کریں ایسے. ایک ہماری یہ گڑیا بھی ہے، دیکھیں یہ جنہوں نے ہمیں تلاوت کر کے سنائی تھی، ان کو دکھائیں بھائی ذرا. نگاہیں آپ کی ادھر ادھر ہو رہی ہیں. ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے دعا میں بھائی، ایسا نہیں چلے گا. اب دیکھیں ان کا انداز کتنا پیارا ہے نا ہماری گڑیا کا، ہے نا.
یہ انداز رکھنا ہے. دیکھیں دعا مانگتے وقت اگر اس انداز کو فالو کریں گے نا, اس میں یہ کہ آپ اب سب بچیاں اسی طرح سے کر لیں جیسے کریں, بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے کیا ہوا ہے نا. ہماری ام ایمن نام ہے نا آپ کا, ام ایمن نے جیسے کیا ہوا ہے نا, آپ بھی اسی طرح کریں. شاباش. دیکھیں اس طرح سے پیارے بچوں, آپ جو دیکھ رہے ہیں نا ان کو, یہ انداز ہے دعا مانگنے کا. ہمارے کچھ بچے جو ہے ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ دیتے ہیں, کچھ انگلیوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, کچھ ٹانگوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہماری ام ایمن باجی نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں نا, آپ نے اسی طرح سے ہاتھ رکھنے ہیں. اپنی نگاہوں کو بھی ایسے جھکا کر رکھنا ہے جیسے انہوں نے جھکا کر رکھا ہے. اس کے بعد ہماری ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی جانب ہونا چاہیے. دونوں ہاتھ ملے ہوئے نہ ہوں, تھوڑا الگ رکھیں, تھوڑا ان کو جدا رکھیں, گیپ رکھیں, بیچ میں ملا کر نہ رکھیں بلکہ ان کو تھوڑا سا گیپ رکھیں, ٹھیک ہے, نگاہیں جھکا کر رکھیں. یہ آداب. تو اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ ہاتھ نیچے کر لیں. ہے اچھا, دعا مانگنے کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے چہرے پر پھیر لینا چاہیے. یہ بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے, چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا چاہیے. تو پیاری بچیوں, یہ تھا دعا مانگنے کے آداب. اچھا, اسی طرح کہ دعا کے شروع میں اور آخر میں ایک میں آپ کو نا نسخہ بتاتا ہوں دعا کی قبولیت کا. نسخہ سمجھتے ہیں, ٹرک, طریقہ, کہ جس سے اگر آپ وہ کریں گے نا آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. بتاؤں؟ آپ دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. بتاؤں طریقہ آپ کو؟ جی. طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا مانگیں گے نا تو دعا مانگنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھیں اور دعا مانگنے کے بعد بھی درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے, کیا کریں گے؟ مائک پر چاہیے, مائک پر. جی کیا کریں گے؟ سب بولیں, سب بولیں. دعا مانگنے سے پہلے نگاہیں نیچے ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ دعا قبول ہوگی. اس سے ہماری دعا قبول ہو جائے گی. تو دعا بھی مانگنی, اس سے پہلے, دعا سے پہلے درود شریف بھی پڑھنا چاہیے, دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھنے چاہیے, اور توجہ کے ساتھ نگاہیں نیچے رکھ کر دعائیں مانگنی چاہیے. اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی بخشش کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. اور کسی بھی گناہ کی دعا نہ مانگیں. کسی گناہ کی دعا اللہ سے نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. جائز کام کی دعا کریں, نیک کام کی دعا کریں. والدین کے لیے حج کی دعا کرنی چاہیے, ہے نا, والدین کے لیے حج کی دعا کریں, بخشش کی دعا کریں, کسی کے نقصان کی بھی دعا نہ کریں, اور ایسی دعائیں دینی چاہیے جس سے کسی کا, مسلمان کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ ہاتھ اٹھائیں, ہم دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمارے والدین کو مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرما, بار بار حج نصیب فرما, بار بار میٹھا مدینہ دکھا. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچیوں, آپ نے دیکھا یہ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے, کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی. تو اس طرح سے انشاءاللہ دعا مانگیں گے, اور دعا سے پہلے درود پاک پڑھیں گے, دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھیں گے, تو اس سے انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. چلیں اب کچھ باتیں آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں, کوشچنس, اس کے بعد پھر اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. ٹیم اے سے سوال پوچھتے ہیں. چلیں بھائی, کچھ آداب یہ فضیلتیں بیان کریں جو بھی سیگمنٹ میں بیان ہوئی ہیں. دعا مانگتے وقت نظریں نیچے رکھنی ہے. دعا مانگنے سے پہلے اور بعد درود شریف پڑھنا چاہیے. ہمیں اللہ پاک سے بار بار دعا مانگنی چاہیے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. چلے اب آتے ہیں ٹیم بی کی جانب. جی باجی, نمبر 4. دعا عبادت کا مقصد ہے. ماشاء اللہ, دعا عبادت کا مغز ہے. یہ منی بولنا چاہ رہی ہیں, دعا عبادت کا مغز ہے. پیاری بچیوں, یہ تھا ہمارا پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام تھا سبق اور باتیں. شاباش, سبق اور باتیں. اور اب ایک بہت ہی پیاری سی ایکٹیویٹی شامل کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کا نام ہے 4 نہیں 1. کیا ہے؟ 4 نہیں 1.
دیکھیے بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائے بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائے پیاری بچیوں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے نئے سیگمنٹ 4 نہیں 1. نام بھی کیسا ہے نا؟ کیا نام ہے؟ ہماری جو نئی بچی ہیں ان کو حیرت ہو رہی ہے کہ یہ 4 نہیں 1، واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ تو آپ کو تھوڑی دیر میں معلوم ہونے والا ہے. 4 نہیں 1 ایکٹیویٹی ہے. آپ کے سامنے 4 باکس رکھے ہیں اور اب آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا. پہلے تو فارمیٹ سمجھ لیں. سب سے پہلے تو آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا اور ہر باکس میں اس سوال کا جواب موجود ہے لیکن 4 آپشن کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ 4 آپشنز کے ساتھ. اب اس میں سے ایک آپشن صحیح ہے، 3 غلط ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ کون سا والا آپشن ٹھیک ہے. تو یہ چاروں جواب درست نہیں ہوں گے، ایک جواب درست ہوگا. تو 4 نہیں 1، 4 جوابات نہیں، ایک جواب درست ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ بتائیے کہ کون سی منی آنے والی ہے ہماری ٹیم اے میں. آپ آ جائیں، ایمن باجی آ جائیں. تو آپ سے سوال پوچھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ نماز کی ہر رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ باکس میں سے آپ نے تختی نکالنی ہے. جہاں نمبرنگ والا باکس ہے وہاں جانا ہے. 1 لے کر نمبر آئیے، ذرا کیمرہ میں دکھائیے کیا نمبر ہے. تو نماز کی ہر رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ 1 رکوع ہوتا ہے. ہماری آمینہ باجی نے، ایمن باجی نے بہت جلدی سوال کا جواب تلاش کر لیا ہے. ماشاءاللہ. تختی کو رکھیں باکس میں اور اپنی جگہ پر تشریف لے کر جائیے. اور کون آئے گا؟ چلیں آپ آ جائیں. انفرادی کوشش کی تھی. یہ ہماری بہت چھوٹی سی گڑیاں ہیں ماشاءاللہ. جی باجی نکالیں تختی، نکالیں تختی نکالیں. ناظرین آپ دیکھیے گا کون سی تختی نکالتی ہیں. جی نکالیں تختی. آپ بتائیں. میں بتاؤں آپ کو یا خود نکالیں گی آپ؟ میں تو نہیں بتاؤں گا کون سی تختی نکالنی ہے. سوال پوچھنا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی بات کی ہے. اچھا یہ بتائیے باجی، جو آدمی حج کرتا ہے نا، حج کرنے جاتے ہیں مکے جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، احرام بند کر جاتے ہیں، تو جو حج کرتے ہیں اس حج کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے اس کا نام نکالنا ہے ان 4 باکسز میں سے کسی ایک میں، ڈھونڈ کے بتانا ہے. ان کی ٹیم ان کو ہیلپ کر سکتی ہے. آپ جو ہے یہ تو دعا نہیں کریں گے، اللہ کرے نام ملے، یہ دعا نہیں کریں گے، لیکن ہم خاموش ہوئے. آپ کی ٹیم سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ مائک کو رکھ دیں باجی، مائک کو رکھ دیں. اب ڈھونڈیں. ہماری گڑیا تلاش کر رہی ہیں، ان کی ٹیم لیڈ ان کو گائیڈ بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ حج کرنے والے انسان کو، آدمی کو کیا کہتے ہیں. ایک اور گڑیا آ گئی ہیں، یہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ شاید نکل آئے اس میں سے کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، ورنہ پھر ہمیں وسیلہ باجی کی مدد لینی پڑے گی. زیادہ پڑھی لکھی ہے تو لگتا ہے تھوڑا سا نہیں مل رہا ہے بھائی. ہار مان لی؟ پھر ٹیم میں ایسے سوال پوچھ لیں کیا اس کا؟ دیکھو یہ ریڈی ہیں سارے جواب دینے کے لیے. سارے مل گیا بھائی. ان کی ٹیم ممبر نے، ان کی ٹیم لیڈ نے ان کو نکال کر دے دیا ہے. جی باجی کیمرے کو دکھائیں ذرا، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ. ان کی ٹیم ممبر جو تھی، ٹیم لیڈر تھی، ٹیم لیڈ، انہوں نے ان کو جو ہے ہیلپ کی ہے اور ان کو نکال کر دیا ہے. حج کرنے والے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. باجی تختی کو رکھیں باکس میں اور واپس اپنی جگہ پر تشریف لے کر جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیاری پیاری بچیوں، یہ ہمارا تھا سیگمنٹ 4 نہیں 1. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سنت اور آداب. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائے بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائے. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ سٹارٹ ہو چکا ہے سنت اور آداب. پیاری بچیوں، کھانے کی کچھ سنت اور آداب بھی ہوتی ہیں. کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟
کھانا کھانے کی دعا بھی پڑھنی چاہیے. کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. کھانا کہاں پر کھانا چاہیے؟ دسترخوان پر، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے. کچھ بچے پلیٹ اٹھا کر بیڈ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، پلنگ پر، وہاں پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے بیڈ کی چادر بھی خراب ہوتی ہے اور بیڈ بھی خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات پانی بھی گر جاتا ہے، چائے بھی گر جاتی ہے، امی کی ڈانٹ بھی پڑتی ہے، کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے دسترخوان پر بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے. اور کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے پلیٹ میں، تھال میں ادھر ادھر ہاتھ مار کے کھا رہے ہوتے. کھانا اپنی طرف سے کھانا چاہیے. کہاں سے کھانا چاہیے؟ اپنی طرف سے. جو کھانا آپ کی طرف موجود ہے اسی سے کھانا چاہیے. خوب چبا چبا کر آرام آرام سے کھانا چاہیے. گرم گرم بہت کھانا نہیں کھانا چاہیے، آپ کا منہ بھی جل سکتا ہے. کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا پڑھنی چاہیے، کھانا کھانے کے بعد بھی دعا پڑھنی چاہیے. کھانا کھاتے وقت چپڑ چپڑ کی آواز نہیں آنی چاہیے. کچھ بچے کھاتے ہیں نا تو وہ آواز نکالتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو، یا چائے پیتے ہیں تو ایسی آوازیں بھی نہیں نکالنی چاہیے. ٹھیک ہے، ان باتوں کا خیال رکھیں گے. کپڑوں پر کھانا نہیں گر جائے، اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. کھانا کھانے کے بعد کپڑوں سے، جسم سے ہاتھ صاف نہیں کرنے چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے آج کے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا